नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं साजिद रिजवी हाजिर हूँ आपके सामने अपने इस खास प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है यौम आज़ादी। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको ईद की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और खुदा बंदे आलम से दुआ करता हूँ कि इस ईद के मौके पर आपके घर को खुशियों से भर दे। नाज़रीन, इस खुशी के साथ साथ इस माह में एक और भी खुशी है, यौम आज़ादी। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। हम सब जानते हैं कि एक आज़ादी को हासिल करना कोई 1 घंटा और 2 घंटे का वक्त नहीं लगता, 2 और 4 दिन नहीं लगते, बल्कि सालों गुजर जाते हैं मुल्क को आज़ाद कराने में। नाज़रीन, बहुत अच्छा लगता है कि जब हम अपने आप को एक हिंदुस्तानी कहते हैं। यकीनन प्राउड फील करना चाहिए कि हम एक हिंदुस्तान में रहने वाले लोग यहाँ के अमनों से, यहाँ की सभ्यता से वाकिफ़ हैं और खूब अच्छी तरीके से जानते हैं कि हिंदुस्तान दुनिया के एक ऐसी कंट्री है, एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर हर मजहब के मानने वाले लोग बसते हैं और एक मजहब का मानने वाला दूसरे मजहब की रिस्पेक्ट करता है, चाहे वो खुशी का मौका हो, चाहे वो गम का मौका हो, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलकर हम अपनी खुशी और गमों को बांट लिया करते हैं। अच्छा लगता है जब एक दूसरे के प्रोग्राम और फेस्टिवल और त्योहारों का हिस्सा बनते हैं। नाज़रीन, अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आता है। यूं ही नहीं उन्होंने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी और ये गुलसितां हमारा। नाज़रीन, हर एक फर्द ये हिंदुस्तान में जो रहने वाला है वो यकीनन एक गुल है, एक फूल की तरह है और वो हिंदुस्तान को सजाता है। इसीलिए हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, अपनी सभ्यता, रीति रिवाज, ट्रेडिशन और भी कई ऐसे पहलू हैं जिसकी वजह से आज दुनिया में एक अहम मुकाम रखता है। बात करते हैं यौम आज़ादी की कि हम सब जानते हैं और चैनल विन उन शहीदों को सलाम करता है जिन्होंने अपनी सांस गंवाकर हमें इस मुल्क में चैन से सांस लेने का मौका दिया। हम यकीनन उन लोगों को सलाम करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की और हमें इस देश में रहने के लिए, इस मुल्क में रहने के लिए सुकून से जिंदगी बसर करने का मौका दिया है। आइए चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि यौम आज़ादी, अगर हम मुस्लिम हैं तो हमें किस तरीके से इस आज़ादी को मनाना चाहिए। क्या हम इस यौम आज़ादी को किस तरीके, किस लेवल, किस तरीके मोहब्बत कर सकते हैं, किस हद तक इसको हम मान सकते हैं। तो हमने जानने की कोशिश की कुछ आलिमों से कि हम किस तरीके से इस यौम आज़ादी को मनाएं। तो चलिए सुनते हैं उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बुल वतन मिनल ईमान। हुज़ूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है कि वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़ है और ईमान का पार्ट है। ज़ाहिर है कि जिस मुल्क में, जिस ज़मीन में, जिस खत्ते में हम रहते हैं उसके सिलसिले में हमारे कुछ फ़राइज़ भी बनते हैं कि वहाँ के ऊपर अमन व अमान कायम रहे, वहाँ किसी किस्म की ऐसी कोई बात न होने पाए कि रहने वालों को अज़ियत पहुँचे। लिहाजा हमारा कहना तो यही है कि यही जो हमको रहना है, बसना है, यही मरना है, यही की मिट्टी का हमें जुज़ बनना है। तो अब यहाँ की अगर जो तरक्की होगी वो हमारी तरक्की होगी और जो हमारी तरक्की होगी वो यहाँ की तरक्की। लिहाजा मेल मोहब्बत से, उल्फत से, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के साथ यहाँ ज़िंदगी हमें बसर करना है। देखिए, कभी कभी तो किसी इलाके में सिर्फ एक फूल खिलता है और कभी कभी एक गुलदस्ता होता है। तो एक फूल अगर हर तरफ नज़र आए तो इंसान का दिल भर जाता है देखते देखते और वो इतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर बहुत से फूल एक साथ जमा हो जाए, गुलदस्ता बन जाए, तो हुस्न में इजाफा हो जाता है, खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। तो हम तो समझते हैं कि हिंदुस्तान एक हसीन गुलदस्ते का नाम है कि जिसमें तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। कहीं पर हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं और मुख्तलिफ धर्म के लोग हैं, जिसकी वजह से हिंदुस्तान एक हसीन और खूबसूरत गुलदस्ता बन गया है। और मैं समझता हूँ ये गुलदस्ता, जो एक गुलदस्ता हमेशा किसी डोरी से बंधा होता है, बगैर डोरी के वो गुलदस्ता नहीं होता। तो हम तो समझते हैं वो डोरी है इंसानियत की डोरी, वो डोरी है वतन से मोहब्बत की डोरी, कि जिसके ज़रिए से गुलदस्ता जो है वो आपस में जुड़ा हुआ है और बंधा हुआ है। लिहाजा हमको इस हिंदुस्तान के इस गुलदस्ते को बाकी रखना है। आपस हो, मोहब्बत हो, कोऑपरेशन हो, एक दूसरे की मदद हो, इससे वतन का भी फ़ायदा है
وہ وطن میں رہنے والوں کا فائدہ ہے۔ تو وطن سے صحیح محبت کرنے والا وہ ہے کہ جو یہ نہیں کبھی چاہے گا کہ کبھی یہاں پر فساد ہو جائے، کوئی فتنہ ہو جائے، کچھ تو خون ہو جائے۔ صحیح معنوں میں وطن کے چاہنے والے، محبت کرنے والے وہی ہیں جو مل کر رہیں، محبت کر کے رہے اور آپس میں میل و ملاپ کے ساتھ رہیں۔ یہی ہم تو سمجھتے ہیں آزادی کا ہمارا پیغام ہے۔ یہی جو آزادی کے لیڈر، چاہے گاندھی جی رہے ہوں، چاہے نہری جو رہے ہوں، چاہے مولانا آزاد رہے ہوں، چاہے کوئی بھی، ان سب کا پیغام بھی یہی ہے۔ اور جس طرح سے ہمارے دوسرے بھائیوں نے وطن کی آزادی میں اپنا خون دیا ہے، اپنی جان دی ہے، اسی طرح سے جو ہمارے مسلمان ہیں انہوں نے اسی طرح سے وطن کی آزادی کے سلسلے میں قربانیاں دی ہیں، انہیں جانیں دی ہیں۔ لہذا ہمارا پیغام تو یہی کہ چاہے ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، شیعہ ہو، سنی ہو، سب کو اگر واقعی وطن سے محبت ہے تو ایک دوسرے سے محبت کرنا ہوگی، ایک دوسرے سے الفت کرنا ہوگی۔ وطن کی اگر مدد کرنا ہے تو ایک دوسرے کی مدد کرنا ہوگی، وطن سے اگر الفت ہے تو ایک دوسرے سے الفت کرنا ہوگی۔ یہی اصل میں وطن سے محبت ہے۔ مٹی سے محبت نہیں ہوتی ہے، جو مٹی سے بنے ہیں ان سے محبت ہونا چاہیے۔ یہ مٹی سے بھی محبت ہوگی اور یہی وطن سے بھی محبت ہوگی۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے، ایسے افراد سے، ایسی جماعتوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے کہ جو نفرت کے پیغام دیتی ہیں، کہ جن کے ذریعے سے آپس میں جو ہے تفرقہ پیدا ہوتا ہے، جدائی پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں محبت سے رہنا ہے، ہمیں مل کر رہنا ہے، ہمیں الفت کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں اتحاد کے ساتھ رہنا ہے۔ یہی ہم تو سمجھتے ہیں کہ 15 اگست کا بہترین پیغام یہی ہے کہ آپس میں محبت ہو، الفت ہو، ہماری آزادی کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ہمارا دشمن جو ہے، اگر ہم متحد ہو گئے، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے ہم، تو کوئی دشمن کی ہمت بھی نہیں ہوگی کہ ہمیں طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ لہذا اتحاد ہمارا پیغام ہے، محبت ہمارا پیغام ہے۔ ہندوستان دنیا کا ایک ایسا واحد ملک ہے جہاں پر ہر مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں۔ ایسے میں ایک مسلمان جو ہندوستان میں رہتا ہے اس کا کیا فریضہ ہے اپنے ملک کے لیے؟ دیکھیے، جب بھی مختلف المذاہب ایک جگہ پر رہتے ہیں تو ہر آدمی کا ایک فرض، ایک مسلمان کا بھی فرض ہوتا ہے کہ ان کے درمیان انسانیت اور بھائی چارہ سے پیش آئے اور ایسی باتوں سے پرہیز کرے جو ناامنی کا اور بے اطمینانی اور اضطرابی کا سبب بنتا ہے۔ دین جو ہے، اگر اسلام کو ہم ماننے والے ہیں تو ہر ایک انسان کو وہ کس حد تک وطن سے محبت کی اجازت دیتا ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت کرنا ایمان کی پہچان ہے۔ مسلمان یعنی ایمان۔ اگر کوئی اللہ کی باتوں پر یقین اور اللہ کے رسول کی باتوں پر یقین رکھتا ہے تو اس آدمی کے ایمان کی ایک پہچان، پکے مسلمان ہونے کی ایک پہچان یہ ہے کہ وطن سے محبت کرتا ہو۔ تو اب وطن سے محبت کرنا خود پیغمبر کے ارشادات کے مطابق ہے، اور ہر انسان جب محبت کرے گا تو اس کی ترقی میں شریک ہوگا اور کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے ملک کو نقصان پہنچے۔ یہ تو رہی محبت کی بات کی، جیسا آپ نے حدیث بتایا، لیکن اب کس حد تک حمایت کی اجازت دیتا ہے؟ ہمارے لیے اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم وطن کی حمایت کرتے ہیں اور یہ ہمارا حق خود وطن تسلیم کرتا ہے۔ جہاں تک بات آتی ہے کہ اسلام کے دائرے سے بڑھ کر ہٹ کر تو ہمارے اسلام اجازت نہیں دیتا، تو اس میں وہ بات شامل نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، یہ ایک بہت اہم موقع ہے جسے یوم آزادی کے اس میں 15 اگست کو منایا جاتا ہے۔ اس موقع پہ آپ لوگوں کو، امت مسلمہ سے کیا ریکویسٹ کرنا چاہیں گے، کیا میسج دینا چاہیں گے کہ انہیں کیسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے 15 اگست کو؟ دیکھیے، یہ بڑا اچھا موقع، آزادی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہوئے ہیں، اور غلامی سے آزادی کا ایک مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہم آزاد رہتے ہوئے اس ملک کی ترقی میں اپنا کیا یوگدان دے سکتے ہیں، اپنی ذمہ داری کیا پوری کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ، دوسرے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج دنیا کے حالات خراب ہو رہے ہیں تو ہمیں کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے اور حقیقت میں ملک اور وطن کے لیے اپنا مثبت رول ادا کرنا چاہیے۔ یہی میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ وہ تاریخ ہے کہ جب ہمارا ملک انگریزوں کے ہاتھ سے نجات پا سکا، اسی کو ہم آزادی کہتے ہیں۔
یہ آزادی بہت آسانی سے حاصل نہیں ہوئی تھی. اس کے لیے 90 سال ہماری پرانی قیادت کو سنگھرش اور جہاد کرنا پڑا تھا. اس جہاد و سنگھرش میں لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی تھیں. گاندھی ان کی قربانیوں سے اس ملک کو سوتنترتا و آزادی ملی. پنڈت نہرو، رفیع احمد قدوائی، مولانا ابوالکلام آزاد اور ایسے ہی لوگوں نے اس ملک کو آزادی دلائی تھی اور انگریزوں کے تسلط سے نجات حاصل کی تھی. اس لیے یہ بہت ہی مبارک موقع ہے. میں اپنے سارے سننے والوں کو اور خاص طور پر مسلمان بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، معلوم تو ان کا ہوگا لیکن توجہ نہیں ہے اس طرف، کہ 15 اگست سن 47 کو جو ہمارا ملک آزاد ہوا ہے تو وہ اسلامی اعتبار سے بھی ایک بہت زبردست مبارک تاریخ تھی. یعنی 15 اگست سن 47 کو رمضان المبارک کی 27 تاریخ تھی. 27 تاریخ رمضان کی بہت ہی مبارک اور بہت مقدس، اور بعض روایات میں ہے کہ 27 رمضان کی رات بھی شب قدر ہے. اس لیے میں دیش کے تمام بھائیوں کو، ہندوؤں کو، مسلمانوں کو، شیعوں اور سنیوں کو دلی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دیکھیے، قرآن کریم نے انسان کو جب خطاب کیا تو بہت سے الگ الگ انداز رہے ہیں. کہیں یہ بتایا گیا کہ ہم نے تمہیں کس شان سے پیدا کیا، تم کس شان میں تھے. کبھی یہ بتایا کہ تمہارے لیے کیا ضروری ہے اور کون سی اچھائیاں تم میں ہونا ضروری ہے. کبھی یہ بتایا گیا کہ انسان سے بہتر کوئی اور مخلوق ہمارے سامنے نہیں ہے. ہمارے تخلیقات اور مخلوق، وہ خالق، ہمارے تخلیقات اور مخلوقات میں انسان کتنی اچھی تخلیق ہے. اور کہیں یہ کہا گیا کہ انسان ہمیشہ نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے. لیکن کون گھاٹے میں نہیں ہے؟ صرف وہی لوگ کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، حق بات کہتے ہوں، اور جب کوئی مشکل پڑ جائے تو صبر کرتے ہوں. یہ میں نے اس لیے آیت کا انتخاب کیا کہ مجھ سے بات کہی گئی ہے کہ میں اپنے ملک اور اپنے دیش کے واسیوں کے نام کچھ میسج دوں، پیغام دوں. بہت مشکل کام ہے، کہنے کو تو بہت آسان ہے کہ میں ایک پیغام اپنے ملک کے لوگوں کے نام پر دوں، لیکن میں اگر یہ دیکھوں کہ میرا ملک کیا ہے، میرا دیش کیا ہے، اور اس دیش کے اندر کیسے کیسے لوگ ہیں، کون لوگ ہیں اور کیسے لوگ تھے، تو بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ کہنا. ٹھیک ہے، یہ بہت فخر کی بات ہے کہ میں میسج دوں، پیغام دوں، کیونکہ میں کوئی پولیٹیکل انسان نہیں ہوں، سیاسی انسان نہیں ہوں. دھارمک باتوں سے میرا نام جڑا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ ہمارے دیش کی سب سے بڑی اچھائی یہی ہے کہ یہاں ہر دھرم کے ماننے والے رہتے ہیں. ہاں، ایک تکلیف ضرور ہوتی ہے، کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر دھرم کے ماننے والے ہو تو اپنے دھرم میں پکے رہو. اگر ہمارے دیش میں وہ تمام لوگ غور کریں کہ جو کسی بھی دھرم کو مانتے ہیں، اگر وہ اپنے دھرم میں پکے ہیں تو پھر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. لیکن اگر وہ جھوٹا پالن کر رہے ہیں اپنے دھرم کا تو وہ اپنے کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. دھرم نقصان پہنچانے کا نام نہیں ہے. ادھرمی جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، دھارمک نہیں، مذہبی نہیں، ریلیجس اور ریلیجن نہیں. تو میں اس لیے یہ جانتا ہوں، میں نے کہا کہ پکا رہنا چاہیے اپنے دھرم میں. کیوں؟ اگر وہ دوسرے پر اپنا دھرم زبردستی نافذ اور لادنے کی کوشش کرے گا تو بہت بری بات ہے. لیکن اپنے دھرم میں خود وہ پکا رہے
یہ بہت اچھی بات ہے. اور جو بھی اپنے دھرم میں خود پکا ہوتا ہے وہ دوسرے کے دھرم پر زبردستی اپنی بات نہیں لگاتا ہے. آج بھی ہمارے دیش کا سب سے بنیادی بیسک اور جڑ کی بات جو ہے وہ یہ ہے پیار محبت سے رہنا سیکھو. بچوں کو وہ تعلیم دو کہ آگے جا کے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائے پیار محبت کے ساتھ, تو دیش بہت ترقی کرے گا. میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ ہم سب کو پیار اور محبت کا راستہ اپنا کر ہی آ رہنا ہے, اور وہ راستے بند کر دیجئے کہ جن راستوں میں پھوٹ جاتی ہے, اختلاف جاتا ہے, لڑائی جاتی ہے. ان باتوں سے دیش کی ترقی نہیں ہونے والی ہے. دیش ہمارا ساری دنیا سے بڑا ہے اپنے کیلیبر کے حساب سے, اس لیے کہ جتنے ریلیجن ماننے والے یہاں ہیں دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہے. میں ساری دنیا گھوم چکا ہوں, کسی دنیا میں نہیں ہے. میرے دوستوں, میرے پیارے پیارے بھائیوں, بچوں, یاد رکھو کہ ہمارا ملک اسی وقت ترقی کرے گا جب ہم نفرتوں کو مٹا دیں, محبتوں کو جگا لیں. یاد رکھنا کہ نفرتوں کو مٹانا اور محبتوں کو جگانا دیش کو اونچا کرنا ہے, اور اگر اس کا الٹا ہم کریں گے تو دیش کو نیچے لے جائیں گے. بس میرا یہی میسج ہے آپ سب کے نام کہ ہمارا دیش ساری دنیا میں سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے, سب سے بڑی جمہوریت ہے, اور دنیا کے بہت سے دیش, بہت سے ملک آج دیکھتے ضرور ہیں ہمارے ملک کی طرف, لیکن ان کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات کر سکے جس سے ہمارے ملک کی کوئی عزت کم ہو جائے. آپ سب کو مل کر اپنے دیش کی عزت کو بڑھانا ہے, اونچا کرنا ہے. میں آپ سب کا بہت آبھاری ہوں, بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری بات کو سنا. ہندوستان دنیا کا ایک ایسا واحد ملک ہے جہاں پر ہر مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں. ایسے میں ایک مسلمان جو ہندوستان میں رہتا ہے اس کا کیا فریضہ ہے اپنے ملک کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں اپنے ہندوستان کی 67 یعنی اینیورسری جس کو کہا جائے مبارکباد پیش کرتے ہیں آزادی کی. اور یہ ہمارا ایک ملک پوری دنیا میں ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے. پوری دنیا میں کہیں بھی اتنی بڑی ڈیموکریسی, جمہوریت آپ کو کہیں اتنی زبردست نظر نہیں آئے گی. ہے بھی تو برائے نام ہے. دوسرے اور مذاہب والوں کو وہ حقوق نہیں ملتے. نام انہوں نے ڈیموکریسی دے کے رکھی ہے یا جمہوریت دے کے رکھی ہے, مگر اگر حقیقی معنی میں اگر کسی کو دیکھنا ہوتا ہے ورلڈ میں, اور یہ ورلڈ والے بھی جانتے ہیں, تو سامنے ہمارے ہندوستان کا نام آتا ہے. اور ہمارا ہندوستان ماشاءاللہ سے سلسلے میں نمبر 1 ہے اور سب سے آگے ہے. تو اس لیے مسلمان کا سب سے اہم ترین اور اولین ترین فریضہ ہے کہ اس سلسلے میں بڑھ چڑھ کر جشن منائیں آزادی کا, چونکہ یہ ایک بہت بڑی آزادی ہم تمام ہندوستانیوں کے لیے ہے. ایک اسلام کو ماننے والا یعنی دین میں ملک کی کس حد تک حمایت کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ اتنا اہم ترین یہ سوال ہے اور اتنا اہم ترین اس کا جواب ہے کہ ایمان سے اس کا تعلق ہمارے حدیثوں میں اس کا ذکر آیا ہے. حب الوطن من الایمان. ایمان کا ایک اہم ترین جزو ہے اپنے ملک سے محبت کرنا. تو ایمان سب سے بڑا جو سرمایہ ہے کسی بھی دین کے رکھنے والے مسلمان کا, اس کے پاس سب سے بڑا سرمایہ اس کا ایمان ہوتا ہے. اور ایمان کا جز بنا دینا, ایمان کا ایک حصہ بنا دینا ملک کی محبت, آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ دین کتنے آگے تک آتا ہے اپنے ملک کے سلسلے میں. تو اسی لیے ہمارے دین کے تمام ماننے والوں کے اوپر ایک اہم ترین فریضہ ہوتا ہے اپنے ملک کی بقا کے لیے, اپنے ملک کی سلامتی کے لیے, اپنے ملک کی ترقی کے لیے جہاں تک کہ جتنے دور تک جا سکتے ہوں جائیں اور اپنے ملک کو اونچا لے کر جائیں, اپنے ملک کی عزت کا سبب بنے, اپنے ملک کے لیے ترقی کا سبب بنے. یہ دین اسلام کا حکم ہے ہم تمام مسلمانوں کے لیے. اس لیے یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ فلاں ملک کو زیادہ مانتے ہیں یا فلاں کم مانتے, نہیں. ہمارا دین اس حد تک کہتا ہے کہ آپ اس حد تک جائیں کہ جزو ایمان بن جاتا ہے. دوسرا سوال بہت اہم سوال ہے. اس یوم آزادی کے موقع پر آپ لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ سب سے بڑا میسج یہ ہے کہ دوستو دنیا بدل رہی ہے. اللہ نے اس دنیا کو ایک جنت نما بنا کر تمام شے اس کے اندر میں جناب رکھی تھی. اگر انسان اس بہشت نما دنیا کو اگر جہنم بنا دے
تو یہ قطعاً جنا والا اسلام یا دین یا عقل اس کی اجازت نہیں دیتا. تو لہٰذا ہمارا پیغام اس مناسبت سے یہ ہے کہ اللہ نے جنت بنایا تھا تو کم سے کم اس کو جنت رہنے دیں، اس سے نیچے نہ لے کر آئیں. اس سے نیچے لے کر آنا اس دنیا کے ساتھ غداری ہے، انسانیت کے ساتھ غداری ہے. دین تو کسی ایک پرندے کو بھی، کسی ایک چوٹی کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتا. تو لہذا اس آزادی کے اہم ترین موقع کے اوپر سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ ہم تمام ہندوستانی بھائی جو جتنے بھی ہمارے برادران ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ کرسچن ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، جتنے بھی ہیں سب آپس میں مل جل کر رہیں. یہ ایک اسلام کی طرف سے بھی، ایک ہندوستانی ہونے کے اعتبار سے ایک پیغام ہے. ہم ایک گلدستے کی شکل میں بنے، اور الحمدللہ ہیں گلدستے کی شکل میں. ہم گلدستے کی شکل میں بنے، اور گلدستہ اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب اس میں مختلف قسم کے رنگا رنگ پھول ہوتے ہیں. تو جتنے مختلف قسم کے رنگا رنگ پھول ہوں گے اتنے ہی خوبصورت وہ گلدستہ بنے گا. ہمارا ہندوستان ایک اہم ترین اور خوبصورت ترین گلدستہ ہے اس دنیا کا دوستوں. اسی وقت یہ اور بھی اچھا ہو جائے گا جب ہم تمام سب آپس میں مل جل کر رہیں گے. یہی ایک آزادی کے اوپر سب سے بڑا تحفہ ہے اپنے ہندوستان کو آگے لے جانے کے لیے. اور ہماری گزارش ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستان کے رؤساء جو اس ملک کو چلا رہے ہیں، جتنے بھی سربراہان اس ملک کو چلا رہے ہیں، ہماری مراد کسی پارٹی سے نہیں ہے. ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ ملک کے ساتھ محبت کریں، ہمارے ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھیں، اور اللہ سے بھی یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے ملک کو نظر بد سے محفوظ رکھے. اے پروردگار عالم ہمارے ملک کو دین دنی رات چوگنی ترقی اور کامرانی اور کامیابی عنایت ہو. بحق اہل البیت اطہار. والسلام علیکم. ناظرین، امید کرتا ہوں یہ آپ کو ہمارا خاص پروگرام یوم آزادی بہت پسند آیا ہوگا. چینل وین ایک بار پھر سلام کرتا ہے ان شہیدوں کو جنہوں نے اپنی قیمتی سانس گنوا کر اس ملک میں چین سے سانس لینے کا موقع دیا ہے. چھوڑ جاتا ہوں آپ کو کچھ حسین پلوں کے ساتھ. دیکھتے رہیے چینل وین.
چینل ون پیغام انسانیت